अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, आज हम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। ट्रंप की जीत और हिलरी की शिकस्त की वजूहात क्या हैं? अमेरिका में मकामी सतह पर ट्रंप का सदर बनना कितना असरअंदाज होगा? रिपब्लिकन सदर बाकी दुनिया के लिए क्या नया पैगाम लेकर आएंगे? ट्रंप की जीत का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? अमरीकी सदारती इंतखाब अनोखा भी रहा, मुनफरिद भी रहा और अपने अंजाम तक भी पहुंच चुका। बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस के मकीन करार पाए हैं। नाज़रीन, सदारती इंतखाब में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपनी जीत हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर ही नहीं हासिल की, बल्कि तमाम अंदेशों, तखमीनों और जो पेश गोइयाँ थी उनको भी मात दे दी। मुबसरीन का कहना है कि ट्रंप की फतह को सियासी तारीख का सबसे बड़ा जो है अगर अपसेट करार दिया जाए तो गलत ना होगा। और आज के प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में हम कुछ मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे कि किस तरह एक साबिक सदर की अहलिया, सेक्रेटरी स्टेट और सेनेटर और एक मंजी हुई सियासतदान को शिकस्त हुई। साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि अब दुनिया में ट्रंप पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान पर क्या असरअंदाज मुरतब हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब को पहले मैं मुबारकबाद दे दूँ क्योंकि कल तक इनकी पेशगोई यही थी डॉक्टर साहब कि ट्रंप जो है अभी भी कोई अपसेट कर सकते हैं। शाजिया, मैंने 3 दिन की अखबारात की सुर्खियाँ निकाली हैं पिछले 3 दिन की। न्यूयॉर्क टाइम्स नवंबर 8 को कह रहा था कि हिलरी क्लिंटन हैज़ 85% चांस टू विन। 85% वो कह रहे हैं कि चांस ये है कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो जीत जाएंगी। लॉस एंजल्स टाइम्स नवंबर की 6 तारीख कह रहा था कि 352 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो लेके क्लिंटन जो हैं वो जीत जाएंगी। कल रात तक रॉयटर्स वालों ने लगाया हुआ था याद साहब कि क्लिंटन हैज़ 90% चांस टू विन। 90% कल रात तक कह रहे थे। ये आपका आर्टिकल एक 3 जून 2016 का मैंने निकाला है और इसमें आपने पेशीन गोई उस वक्त की थी कि अर्थक्वेक वेटिंग टू हैपन, कि एक ज़लज़ला आने वाला है और उस ज़लज़ले का नाम आपने बताया था प्रेसिडेंट ट्रंप। और आपने कहा था कि इसको एक ही शख्स हरा सकता है वरना और कोई शख्स को हराने के काबिल नहीं होगा, वो बर्नी सैंडर्स। आप परसिस्टेंटली पिछले 3 महीने से 6 महीने से कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली कहते रहे कि ये जीतेगा। और मेरा जो एतबार था पोस्टर्स के ऊपर, मैं समझता कि बड़ी परफेक्ट साइंस बन गई है। आप पोल्स निकालते हैं और उसके बाद पेशीन गोई आपकी बड़ी सही साबित होती है। वो आज के बाद तो मेरा एतबार बड़ा सारा उस पे से उठ गया है। सर, इस पर्टिकुलर कैंपेन के हवाले से 2-3 बड़ी अनोखी चीज़ें हैं। एक तो ये अमेरिका की तारीख की सबसे महंगी तरीन कैंपेन है। कोई 1.3 अरब डॉलर हिलरी क्लिंटन ने खर्चे हैं और कोई $800 मिलियन के करीब खर्चे गए हैं ट्रंप की तरफ से। तो $2 बिलियन की कैंपेन है जो खर्चा हो गया है। ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, ये उम्र के हवाले से इतना इस उम्र का पहले कभी कोई सदर अमेरिका का जो है वो नहीं आया। एक अनोखी चीज़ और ये है कि 96% जो वोट गिन लिए गए हैं उसमें हिलरी क्लिंटन के पास पॉपुलर वोट ज़्यादा हैं। उनके पास कोई 5 करोड़ और 90 लाख वोट आ रहे हैं और ट्रंप के पास 5 करोड़ और 88 लाख वोट आ रहे हैं। पॉपुलर वोट उधर ज़्यादा हैं लेकिन जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो ट्रंप जीत गए हैं और जनवरी 20 को इंशाल्लाह वो अपना हल्फ उठाएंगे। सर, आपने ये जो कॉलम लिखा था जिसका हवाला दिया है 3 जून को, तो आपने क्या सोच के उस वक्त ये पेशगोई की थी कि ट्रंप जो है वो एक बड़ा जो है ज़लज़ला साबित हो सकता है? नहीं शाजिया, वो हम तब भी अपने प्रोग्राम्स में भी शुरू में जब हमने अमेरिकन इलेक्शंस पे फोकस करना शुरू किया और हम सब थे उसमें, तो उससे पता लग रहा था कि 2 शख्स ही हैं जिन्होंने कि अमेरिका का मिजाज क्या है, लोगों में जो गुस्सा है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, वो क्या है, वो 2 ही शख्स भांप चुके थे। डेमोक्रेटिक साइड से बर्नी सैंडर्स, और आपने देखा कि बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स इतने ही एंथुजियास्टिक थे, इतने ही जोश और वलवले वाले थे जितने के ट्रंप के थे। एक उसने भांपा था, एक डोनाल्ड ट्रंप ने। जो मर्ज होती है उसको आप पकड़ लेना, वो इन्होंने
کہ کئی لوگ ناخوش ہیں, کئی لوگوں کی جو معاشی حالت ہے اچھی نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب پچھلے 17 سال سے جو ایوریج امریکن ہے اس کی جو ایوریج انکم ہے جو ایک وہ ہے وہ کم ہوئی ہے, زیادہ نہیں ہوئی. اگر آپ 99 سے لے کے اب تک لیں تو دنیا کا امیر ترین ملک جو ہے اس میں جو ووٹرز زیادہ ہیں, جو ایک وہ ہے اس کا ایوریج انکم گری ہے. امیر جو ہے بہت امیر ہوا ہے لیکن اس کی گری ہے. سر یہ نفرت اور خوف کی سیاست بھی تھی, اس میں نفرت اور خوف کا بہت ایلیمنٹ تھا. اتنا زیادہ سر نہیں پھیلاتے رہے ہیں نفرت بھی اور خوف بھی. سر اتنا نہیں جتنا کہ ہمارے ایسے جو لوگ تھے, اور وہاں پہ امریکہ کے میڈیا نے خود کہا کہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے. جو امریکن ورکنگ کلاس تھی, جو وائٹ پاپولیشن تھی, دیکھنا لیٹینوز, افریقن امریکنز, ان کو وہ جو مسلم امریکنز ان کو ایک طرف رکھیں, بڑا ظاہر ہے وہ 60-70% جتنے گورا ملک ہے. جو وائٹ پاپولیشن ہے اس نے اس دفعہ ایسے ہی ووٹ کیا ہے جیسے ایک اقلیت ووٹ کرتی ہے. اقلیت نہیں کہتی نہیں جی ہم نے شیعہ ووٹ یہاں جانا ہے, سنی ووٹ یہاں جانا ہے, وہ ورکنگ کلاس ووٹ, انہوں نے ایسے ووٹ کیا. اور خاص طور پہ جو کالج ڈگریز کے بغیر ہیں, جن کی معاشی حالت خلا. اور دیکھیے نیو یارک اور کیلیفورنیا وہ وہاں کے پراسپرس شہر ہیں, وہاں کا میڈیا وہاں پہ ہے. جو اندرون کے سٹیٹس تھے جسے وہ کہتے ہیں رسٹ بیلٹ, جس کی انڈسٹریز ڈکلائن ہوئی ہیں, اور وہ ٹرانسفر ہو چکی دوسرے ملکوں پہ, جو خوش نہیں ہیں, یہ جو گلوبلائزیشن سے خوش نہیں ہیں, جو یہ ٹریڈ سے خوش نہیں ہیں, اور جب یہ کہتا تھا کہ چائنا میں جابز گئی ہیں, امریکن کمپنیز یہاں سے لے کر گئی ہیں, کلنٹن ویسے بات ہی نہیں کرتی تھی, برنی سینڈرز کرتا تھا. ان لوگوں کی بات یا برنی سینڈرز کرتا تھا یا ڈونلڈ ٹرمپ کرتا. اچھا, اس کا مطلب تو ریاض صاحب اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی کہ لوگوں نے ووٹ جو ٹرمپ کو نہیں دیا, روزگار کو دیا. لیکن جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ایک امریکی اسٹیٹ کی جو ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی تھی, ہلری اتنی پرانی سیاستدان ہے, 30-32 سال, 8 سال اوباما کے ساتھ انہوں نے کام کیا, لیکن وہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ وہی پالیسی لے کر آئیں گے. دیکھیے 2-4 ایگزٹ پولز اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ یہ جیتا کیوں اور کس نے ان کو ووٹ ڈالا. سر مرد اور خواتین کا جو حوالہ ہے, 54% خواتین نے کلنٹن کو ووٹ ڈالا اور 53% نے ٹرمپ کو ڈالا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو خواتین کی ہے وہ کلنٹن کے پاس چلی جائے گی, اور ایسے نہیں ہوا. یہ تقریباً برابر جو ہے وہ. اچھا, عمر کے حوالے سے 18 سے لے کے اور 40 سال کے تک جو امریکن ووٹر تھے انہوں نے تو کلنٹن کو ووٹ ڈالا, اور 40 سال سے جو بڑھ گئے تھے وہ تقریباً سارے جا رہے ہیں ٹرمپ کی طرف. تو ایک وہ ایج والی خاص ڈسٹنکشن آپ کو سامنے نظر آتی ہے کہ جو 40 سال سے اوپر لوگ ہیں, کیونکہ ایجنگ پاپولیشن ہے, ان کی پاپولیشن آبادی کی تناسب کے حوالے سے زیادہ بنتی ہے, وہ سارے جو ہیں وہ ٹرمپ کی طرف گئے ہیں. سر نسلی بنیاد پہ 70%, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, 70% سفید فام لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ٹرمپ کو. 70%. ڈاکٹر صاحب دیٹس اے لارج نمبر. اچھا نہیں سر, آئی ایم سوری, 58% ٹرمپ کو ڈالا ہے اور 37% کلنٹن کو ڈالا. 58 ٹرمپ کو اور 37% کلنٹن کو. جو سیاہ فام ہیں وہ 88% کلنٹن کو اور 8% ٹرمپ کو, یعنی کہ سارے سیاہ فام ووٹ جو ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے کلنٹن کو گئے ہیں. لاطینی بولنے والے لاتینوز جو ہیں 65% کلنٹن اینڈ اونلی 29% ٹرمپ. ایشینز جو ہیں اوور ویلمنگلی 65% ایشینز نے کلنٹن کو ووٹ ڈالا ہے, صرف 29% نے ٹرمپ کو ووٹ ڈالا ہے. تعلیم کا بھی آپ نے ذکر کیا, تعلیم کے حوالے سے جو ہائی اسکول والے ہیں جنہوں نے صرف ہائی اسکول پڑھا ہے انہوں نے اوور ویلمنگلی ٹرمپ کو ووٹ دیا 51%, اور جو کالج گریجویٹس ہیں 49% کلنٹن, اور جو پوسٹ گریجویٹس ہیں 58%. یعنی کہ کالج گریجویٹس نے, پڑھے لکھے لوگوں نے اوور ویلمنگلی کلنٹن کو ووٹ ڈالا ہے, ٹرمپ کو ووٹ نہیں ڈالا ہے. اسی طرح آمدنی کا حوالہ بھی ابھی آپ نے دیا. جو امیر طبقہ ہے $1 لاکھ سے زیادہ کمانے والا, وہ تقریباً سارا ٹرمپ کے پاس گیا ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکس کے ریٹس جو ہیں امیر لوگوں کے اوپر کم کیے جائیں گے. جو $50,000 تک کمانے والے لوگ ہیں انہوں نے اوور ویلمنگلی 53% تک کلنٹن کو ووٹ ڈالا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 2 دن امریکی جو ہیں اپنی تاریخ کے وہ بھولیں گے نہیں, ایک 9/11
اور ایک 11-9. ٹھیک ہے. 11-9 تھا. کیا بات جی. اچھا, ایگزٹ پول کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا. کچھ اب بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اب جو پالیسی ہے ٹرمپ کی وہ کیا ہوگی دنیا کے لیے, بالخصوص پاکستان کے لیے, اور تجارت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت باتیں کی. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ بہت انوکھا اور منفرد ہم نے ایک صدارتی الیکشن دیکھا, اور وہ شخص جو کہ صدارت کے لیے موزوں نہیں تھا, جو سیاسی تجربہ نہیں رکھتا تھا, بزنس مین تھا, تعصب پسند تھا, نفرت کے بیچ بو رہا تھا, تارکین وطن پر طنز کر رہا تھا, لیکن آج ہمیں وہ امریکہ کا جو کہ ہم پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں سپر پاور ہے, اس کا صدر بن چکا ہے. یہ تو آپ کی رائے ہے, موضوع نہیں ہے. آپ نے امریکہ کے 6 کروڑ ووٹ ڈالا ہے اس کی آپ کہہ رہی ہیں نہیں, وہ سر جو پرسیپشن جا رہا تھا, جو امپریشن جا رہا تھا, میں اس کی بات کر رہی ہوں, جو بالکل سڈنلی چینج ہوا ہے. سر ایک چیز مجھے سوال آ رہا تھا, ایک چیز واضح ہو گئی, ہم نے جیسے ڈاکٹر ایاز صاحب کا کالم بھی ہم نے اس کا حوالہ دیا کہ کیا اس الیکشن میں ایک چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ جو ہے اب ہمیں سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ تقسیم نظر آتا ہے کیا؟ دیکھیے, یہ تقسیم کے حوالے سے جو ابھی تقریر کی ہے, وکٹری سپیچ کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے, انہوں نے کہا ہے کہ ڈویژن نظر آ رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تقسیم کے زخم جو ہیں اب وہ مجھے بھرنے ہوں گے. یہ ریئلائزز کہ یہاں پہ تقسیم آئی ہے, ڈویژن ہوئی ہے, لیکن اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے, امریکہ میں اور باقی جگہ پہ بھی خیر آپ ایک خاص تفریق کر لیں, سیاسی بیان بازی جس کو ہم پولیٹیکل ریٹرک کہتے ہیں, اور پالیسی سازی. اب وہ صدر بن گئے ہیں, اب وہ سیاسی بیان بازی جو ووٹ لینے کے لیے کی گئی تھی اس میں اور پالیسی سازی میں بڑا سارا فرق آ جائے گا. یہ آپ کو آلریڈی نظر آنے لگا ان کی تقریر میں. جو انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ تقسیم کے زخم بھریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہر شہری, اس میں نسلی امتیاز چھوڑ دیا, مذہبی امتیاز چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہر امریکن شہری کا میں صدر ہوں گا اور ہر امریکن شہری کا میں خیال کروں گا. یہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا. ان کی ٹون ڈاؤن چینج ہوئی, اس کے بعد آج ان کی اسپیچ کا پورا ایک چیز, تو کیا مطلب تقاضا ہے وہاں پولیٹیکل ریٹرک ہے, وہاں پہ ووٹ لیا جا رہا ہے. اچھا, پھر انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے کہ معاشی طور پہ جو معیشت ہے اس کا گروتھ ریٹ جو ہے میں ڈبل کر دوں گا. یہ انہوں نے آج اپنی تقریر میں کہا ہے. تو اس میں وہ جو پہلے مذہب کے حوالے سے, نسلی بنیاد کے حوالے سے جتنی تفریق ڈویژن کی بات کیا کرتے تھے وہ ختم ہو گئی. ایک مجھے کبھی شک لگتا ہے کہ یہ جذبات اور منطق, وہ ایک طرف سینٹیمنٹس اور دوسری طرف لاجک اینڈ ریزننگ, کیونکہ دیکھیے جو لاجک اینڈ ریزننگ ہے, جو گریجویٹس ہیں, جو پوسٹ گریجویٹس ہیں, وہ سب کلنٹن کو ووٹ دے رہے ہیں. تو یہاں جذبات کی جیت ہوئی ہے اور منطق کی ہار ہوئی. صاحب ایک بڑا عجیب سے سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ آپ ٹھیک ہے سینس آف سیکیورٹی یا اکانومی پوائنٹ آف ویو اس پہ تو ٹرمپ نے ون کر لیا, لیکن جو نفرت کا بیج بویا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے روٹس تو بڑے گراؤنڈ لیول پہ چلے گئے, اب یہ آج کی اسپیچ سے یہ امپیکٹ چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ بالکل, کیونکہ یہ جو ہے نا ڈویژن امریکن پالیٹکس میں ہمیشہ رہتا ہے. کینیڈی اور نکسن کی جو الیکشن تھی بڑا ایک واضح ڈفرنس تھا. ایک خاص طبقات یہاں گئے تھے اور یہاں گئے تھے, وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اوباما کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. اس کیمپین میں ایک جو گالم گلوچ کا جو استعمال اور لیول تھا وہ بہت نیچے چلا گیا تھا. ایسے کم ہی ہوا ہے. اب ہم بہت ساری ہم نے الیکشنز دیکھی ہیں کہ گالم گلوچ کا یہ انداز اتنا ہو. اب جیسے ٹرمپ شروع میں تو جب ہلری کو مخاطب یا ریفر کرتے تھے تو کروکیڈ ہلری کہتے تھے, کروکیڈ ہلری. اب ایسے مطلب کم ہی آپ کو سننے میں آئے گا کہ آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کروکیڈ ہے, جھوٹی ہے, فلانا ہے, فریبی ہے. آج تو تعریفیں کی انہوں نے ہلری کی, اور تعریفیں کی انہوں نے ہلری کی. اب وکٹری اسپیچ میں انہوں نے بڑی تعریف کی. وہ جیسے پرائمری میں آپ دیکھتے کہ جو ٹیڈ کروز کو یہ گالیاں نکالتا تھا, لیکن جس دن ٹیڈ کروز نے وڈرا کیا تو اس نے بڑی گریشیس ریمارکس دیے اور کہا کہ ٹیڈ کروز ایک بڑا فائٹر ہے اور یہ ہے اور وہ یہ کرتے ہیں. یہ بڑے میچور. کیمپین کے دوران ایک ایونٹ جو ہے میرے خیال بہت سارے پاکستانی مس کر گئے ہیں. ایک ایونٹ تھی جس میں کیمپین کے دوران جس میں ٹرمپ بھی آیا تھا, ہلری بھی آئی تھی, اور وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے لیکن بڑے سلجھے ہوئے انداز میں. اور وہ یہاں تک بھی وہ کہہ رہا تھا ٹرمپ کہ دیکھیں وہ جب ہلری جو ہے کوئی سپیچ کرتی ہے تو بڑی تالیاں بجتی ہیں,
میری بیوی جب وہی سپیچ کرتی ہے, وہی الفاظ کرتی ہے, تو مطلب اس نے اس چیز کو بھی, وہ جو چارج تھا کہ اس کی بیوی نے وہ بالکل پوری سپیچ اٹھا کے وہی پڑھ دی ہے, تو اس نے مذاق میں ڈال کے, تو یہ ان کا ایک میچورٹی اور وہ سب کچھ اس پولیٹیکل سسٹم میں وہ. لیکن جو ایکریمنی ہے, جو ترشی ہے, وہ کچھ اس الیکشن کیمپین میں زیادہ تھی. دیکھیں نا, ٹرمپ نے اٹینشن گریب کرنے کے لیے کیا کہا کہ میکسیکنز وہاں پہ وال بنا دیں. واشنگٹن کو کہتے تھے, واشنگٹن بنا ہوا ہے ایک سوامپ کے اوپر, ایک وہ جو ہوتا ہے جی وہ گیلی زمین کے اوپر. تو ایک تھا ان کا ڈرین دا سوامپ, مطلب پانی وہاں سے نکال دیں تاکہ اس کو صاف کر دیں. دوسرا تھا کہ امیگرنٹس کو نکال دیں, مسلمان. یہ اسی طریقے سے اس نے ریپبلکن نامینیشن جیتی, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اوور شیڈو کر گئیں کیمپین پہ. اور جو میڈیا تھا, جو مین سٹریم میڈیا تھا, وہ ٹرمپ کے خلاف تھا. یہ جیسے نیو یارک ٹائمز وغیرہ آپ بتا رہے ہیں, اور رائٹرز کتنی وہ اپنے آپ کو ریسپیکٹڈ اور انڈیپینڈنٹ اور آبجیکٹیو اور سب سے بڑی نیوز ایجنسی دنیا میں ہے, اینڈ دے گیٹ اٹ رانگ. تو ان سب نے وہ ان چیزوں کو اتنا ڈیمونائز کیا. وہ جو پھر عورتوں کے الزامات تھے, بل کلنٹن پہ صرف عورتوں کے ساتھ مذاق یا ہاتھ لگانے کے الزامات نہیں تھے, ان کے الزامات بہت زیادہ تھے, لیکن ان کی طرف اتنا وہ تانا اور وہ نہیں تھا جتنا کہ اس کے اوپر تھا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں پھر افیکٹ ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جب پول آفٹر پول کہے کہ فلانا آدمی جیت رہا, آپ کے مائنڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار, پھر میں تو سمجھتا تھا کہ ٹرمپ جیت رہا ہے, لیکن اگر یہ سارے ہی کہہ رہے ہیں تو پھر میں غلطی پہ ہوں گا. تو اس کا وہ سارا تو اس لیکن اب گالم گلوچ جو ہے وہ بالکل ہو. اور ایک اور بات ہے جو لوگ کہتے ہیں, جو جانتے ہیں, کہ پرائیویٹ لائف میں پرائیویٹلی یہ بڑا خوش مزاج, مذاق کرنے والا, گریشس آدمی ہے. تو بالکل وہ وہاں پہ الٹ ہوگا, ایسے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے لیول چلا جائے گا, لیکن ہمیں پالیسی ایشوز پہ دیکھنا چاہیے. سر پالیسی پہ بات کر لیں, اگر جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے امریکہ کے آئین کے مطابق, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ ورلڈز موسٹ پاورفل مین ہے, سب سے طاقتور انسان ہے. میں امریکن پریزیڈنٹ کا ایک لیگل اوپینین جو ہے, قانونی حیثیت سے امریکن پریزیڈنٹ کیا ہے, یہ لکھتے ہیں کہ ہی از این ایڈمنسٹریٹر ناٹ اے رولر, یعنی کہ وہ منتظم ہے, وہ حکمران نہیں ہے. اور ساتھ ہی اگر امریکن کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ لکھتے ہیں کہ the US Constitution gives the president remarkably limited power, بڑی محدود سی طاقت ہے جو پریزیڈنٹ کے پاس ہے. اور قانونی طور پہ, آئینی طور پہ جو صدر کا دفتر ہے وہ پالیسی ساز ادارہ دفتر نہیں ہے, وہ امپلیمنٹیشن ایجنسی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ قانون اور آئین کے حوالے سے ان تھیوری یہ بالکل ٹھیک ہوگا. پریزیڈنٹ کے پاس طاقت ہے ٹو ڈکلیئر وار, اور پریزیڈنٹ جانسن سے لے کے اب تک پریزیڈنٹس جو ہیں وہ کانگریس کو مینوپولیٹ کر سکے ہیں. جیسے عراق وار کے مسئلے پہ جب ان کو ریزولوشن چاہیے تھا کانگریس سے تو انہوں نے پاس کروا دیا. سر ایک چھوٹی سی تفریق اس میں کہ پریزیڈنٹ کین ڈکلیئر وار, لیکن اس کے لیے بجٹ کی ایلوکیشن پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بجٹ کانگریس سے آئے گا. تو جب تک اس کو احساس نہ ہو کہ کانگریس بجٹ دے گی تو ہی ریلی کین ناٹ. لیکن سر یہ تو بڑے پاورفل صدر بنے, کیونکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے ہمیں دونوں ایوانوں میں بھی نظر آتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کا جنہوں نے فادرز تھے جنہوں نے آئین بنایا ہے, وہ اتنا بیلنسڈ اور اتنا چیکس اینڈ بیلنسز بلٹ ہیں اس کے اندر. سر بات جو اوول آفس ہے, جو اس کی طاقت ہے, ساری لیجسلیشن, تمام منی بلز کانگریس پاس کرتا ہے. لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ, اور خاص طور پہ جو امریکن پریزیڈنٹ مطلب اس ایٹماسفیئر میں بنا ہو, چاہے اوباما ہو چاہے یہ ہو, اور خاص طور پہ جب وہ شروع میں آتے ہیں تو امریکن پریزیڈنٹ فون کرے کسی کانگریس مین کو یا سینیٹر کو تو اسے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب وہ دیکھیں کہ ایک پاپولر پریزیڈنٹ ہے, وہ ایک چیز کر رہا ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو شاید اس تھیوری میں نہ لکھی ہوں, جو آئین میں نہ لکھی ہوں, قانون میں نہ ہوں, وہ کروا سکتا ہے. اب یہ سارا جو جب وہ بش صدر تھے
جو عراق پہ حملہ ہوا، جو افغانستان پہ حملہ ہوا، جو باقی چیزیں ہوئیں، جو اوباما کے دور میں جو لیبیا کی تباہی ہوئی، جو اوباما مانتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی سر ایک تھوڑی سی تفریق فورن پالیسی میں اور ڈومیسٹک پالیسی میں. ڈومیسٹک پالیسی کے تو اندر میرا خیال ہے کہ بہت ہی محدود طاقت ہے پریزیڈنٹ کے پاس. فورن پالیسی کے اوپر ان کے پاس ریلیٹیولی مقابلہ ہم ذرا ڈسکس کر لیں اس بریک کے بعد. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک، پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے آگے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ جو اس پہ ون ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم نے بار بار دیکھی کہ اگر ہم رائٹ ونگ کی بات کریں، جو چینج ہمیں نظر آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ہمیں اسی بریکسٹ ریفرینڈم ٹائپ کی ہی کوئی اس میں ایلیمنٹ ہمیں امریکہ میں نظر آ رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکاز بریکسٹ ہے. اس میں دیکھنے کی چیزیں دو ہیں. ایک تو اس کے آنے کے بعد امریکہ کی اندرونی پالیسی جو ہے وہ کس سمت میں جائے گی، اس میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کہ ہمارے خطے کے لیے یا باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی طرف امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ کس طرح تبدیل ہوگی. امریکہ کے اندر ہیلتھ پالیسی مجھے لگتا ہے کہ اوباما کیئر وغیرہ کی جو پالیسیز آئی تھیں، جو اوباما لے کے آئے تھے، یا صاحب میرا خیال ہے کہ یہ کنڈم کر دے گا، ان کو نکال دے گا، تقریباً ان کو ختم کر دے گا. معیشت کے حوالے سے کارپوریٹ ٹیکس جنرلی بھی امریکہ میں زیادہ ہیں، اس کا وعدہ بھی ہے. یہ کارپوریٹ ٹیکس مجھے لگتا ہے کہ بہت تیزی سے ان کو نیچے لے کے آئے گا. اور فری ٹریڈ جہاں پہ پھر چائنا آ جائے گا، اور چائنا سے پھر اگر آپ پاکستان کو بھی کنیکٹ کر لیں، اگر آپ چاہیں تو سی پیک کو بھی اس سے کنیکٹ کر لیں. سر یہ چائنا سے فری ٹریڈ کے بڑے سخت خلاف ہے. یہ کہتا ہے کہ چائنا کو جو ہے وہ ہمارے جابز جو ہیں اپنی طرف لے گیا ہے، وہ اپنی کرنسی بڑا انہوں نے نیچے رکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ بے تحاشا ایکسپورٹ کرتا ہے. تو چائنا کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے ایک سخت رویہ امریکہ کا مجھے نظر آتا ہوا سامنے نظر آتا ہوا لگتا ہے. چائنا کے حوالے سے فری ٹریڈ باقی ممالک سے بھی کچھ سختی کرے گا اپنے پروگرام. امیگریشن کے حوالے سے بھی کچھ سختی آئے گی، لیکن مجھے سب لگتا نہیں ہے کہ وہ ایکچولی وہ دیوار بن سکے گی. وہ 30-40 ارب ڈالر کا خرچہ، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں دیوار بھی بناؤں گا، اس کے پیسے بھی میکسیکو سے ہی لوں گا. وہ شاید اس وقت آپ اس کو وہی پولیٹیکل ریٹرک کہہ لیں، اس کو سیاسی بیان بازی کہہ لیں، وہ شاید یہ نہ کر پائے، ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک تو معاشی انحصار، سر اس وقت ہماری جو ڈپینڈنس ہے نا امریکہ کے اوپر، وہ کہیں ضرورت سے زیادہ ہے. ہم بے تحاشا اپنی ہماری معیشت جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے، وہ امریکہ سے پیسوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کے پرابلمز دو بہت بڑے جو ہیں. ایک تو ہمارا مالیاتی خسارہ ہے. جب ہمارے وزیر خزانہ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا 2 ارب کے ہمارے آمدن ہے اور 3.5 ارب کا ہم اخراجات کر رہے ہیں. تو ایک کوئی 1600 ارب روپے کا بجٹری خسارہ یا مالیاتی خسارہ، اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ بجٹری سپورٹ کے لیے ہمیں پیسے نہیں دیتا. پھر جولائی کے مہینے میں ٹریڈ پالیسی آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی 45 ارب کی امپورٹ ہوگی اور ایکسپورٹ ہم صرف 20 ارب کی کر پائیں گے. تو وہ 25 ارب ڈالر کا وہاں پہ جو خسارہ ہے وہ بھی کوئی پورا کر نہیں پاتا. سر میں نے جو ڈیولپمنٹل اسسٹنس ہے جو پوری دنیا ہمیں دیتی ہے، اس کا پائی چارٹ اگر دیکھیں تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ 50% سے زیادہ ساری دنیا مل کے 50% سے زیادہ امریکہ جو ہے اس کی طرف سے ڈیولپمنٹ اسسٹنس پاکستان کو آتی ہے. سن 2002 سے 2017 فسکل ایئر جو امریکہ کا ہے، 33 ارب ڈالر آلریڈی پاکستان آ چکا ہے. اور وہ 33 ارب ڈالر جو ہے سیکیورٹی سے متعلق 8 ارب ہے، اقتصادی امداد جو ہے وہ 11 ارب ہے، اور کولیشن سپورٹ فنڈ جو کہلاتا ہے وہ 14 ارب ہے جو پاکستان آلریڈی آ چکا ہے. سر یہ بہت ہی زیادہ ڈیپینڈنس ایک ہی ملک کے اوپر پاکستان کی، آئی تھنک یہ خطرے سے خالی نہیں ہے کسی قسم کی. ایک تو میں کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپروچ، امریکہ کی اوور انوالومنٹ دنیا میں، اوور انگیجمنٹ، اس کے وہ خلاف. عراق وار کو کھل کے اس نے تنقید کا نشانہ اپنے کیمپین میں بنایا. سعودی عرب کو کرٹیسائز کیا، ایران نیوکلیئر ڈیل کو کرٹیسائز کیا. 3 ملک جو زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں گے آج کے فیصلے، جو آج کا جو رزلٹ آیا ہے، ایک سعودی عربیہ، ایک ایران
اور ایک چین. وہ اسٹڈی کریں گے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں. سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے بڑی سخت باتیں بھی کیں. جو ہے ان کا ویسے بھی اور بہت سارے پرابلمز ہیں. ان کے الیکٹ ہونے سے ان کے تشویش میں زیادہ وہ بڑھ جائے گا. پر وہ جو بش پریزیڈنسی اور بعد میں اوباما پریزیڈنسی کے تحت جو یہ امریکہ جنگیں کرتا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں, اس کے وہ کوئی حامی یا سپورٹر یہ نہیں ہے. اوباما بھی سپورٹر نہیں تھے اس جنگوں کے, لیکن وہ انہوں نے جاری رکھی. دیکھیے اوباما سے لیبیا تو ہو گیا نا, سیریا ہو گیا. سیریا میں وہ کیا تھا امریکہ کا مطمع نظر کہ بشار الاسد کو جانا چاہیے. بشار الاسد کا جو گرانا ہے وہ کون چاہتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے یا وہ ظالم بہت ہے یا ٹائرنٹ, ایسی کوئی بات نہیں تھی. کہ صرف اسرائیل کے خلاف جو کولیشن ہے صحیح وہ 4 چیزوں پہ ہے: حماس, حزب اللہ, سیریا اور ایران. یہ 4 جو ڈسٹروائے سے سیریا کو وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتے تھے کہ یہ سارا کولیشن جو ہے یہ تباہ ہو جائے. حزب اللہ وغیرہ وہاں کیوں لڑ رہے ہیں اس میں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے یہ اس کا کنٹینویشن ہے, اس لیے وہ اس میں وہ نہیں پڑیں گے. روس کے ساتھ جو اس کی لائن تھی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بالکل پاپولر نہیں تھی کہ آپ خواہ کا وہ کر رہے ہیں. امریکی ماننے کو نہیں تیار کہ جب روس بڑا ملائم بھی ہو گیا تھا, امریکہ نے پش کیا, نیٹو کے جو بارڈر ہے پتہ نہیں کہاں اندر وہ لے گئے. یوکرین کا سارا مسئلہ مغربی طاقتوں نے, خاص طور پہ امریکہ نے بالکل پیدا کیا, اسے جنریٹ کیا. یہ جو ہے ایڈونچرزم وہ کرتے رہے. یہ جو ہے میرے خیال رشیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری جو ہے وہ ایک دم ہو سکتی ہے. سر یہ آسان نہیں ہوگا اس کے لیے. دیکھیے اوباما نے بھی بڑی کوشش کی اور بڑے انہوں نے بیان بازی کی کہ وہ یہ جو بش کی جنگیں ہیں اس کو ختم کریں گے, وہ نہیں کر پائے. سر ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ, پینٹاگون یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی ان کو نہیں کرنے دے گی کہ فورن پالیسی صدر بہت مشکل دخل نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے کہ جب ایک امریکن پریزیڈنٹ چاہے, وہ صرف کیا کہتے ہیں پینٹاگن یا سی آئی اے نہیں تھی. لارج سیکشنز آف امریکن اوپینین اب بھی کانگریس میں بھی آپ جائیں تو وہ کہیں گے بشار الاسد کو جانا چاہیے. تو وہ صرف ایک پینٹاگن ایک پالیسی وہاں نہیں کر سکتا جب تک ایک براڈر کنسنسس نہ ہو, جسے بش کے زمانے میں کہتے تھے ہم نیو کنزرویٹیوز تھے جو چاہتے تھے کہ مشرق وسطیٰ تباہ ہو, عراق تباہ ہو. عراق کے حملے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ کر دی. لیکن سر آج کی اسپیچ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پہلے جو اسپیچ دیکھی تھی وہ بالکل اس کے برعکس تھی. آج کی اسپیچ میں وہ کہتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ چلے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہم جو نتائج عکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈونچرزم ہے یہ نئی ایڈونچرزم شروع نہیں کریں گے. جو سعودی عربیہ کے ساتھ الائنس ہے اس کو ضرور نظر ثانی نہیں ہوگی لیکن تھوڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے. وہ جو پرانا ایک ہے, اور یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ٹروپ اسٹیشن کیے ہوئے ہیں تو وہ پیسے دیں ہمیں, فلانا کریں, ایسے ہے. پاکستان کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے پاکستان میپ پہ ہے ہی نہیں. ہاں ایگزیکٹلی, وہ جانتے ہی نہیں. اپنی ڈیبیٹ میں بھی انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا مسلمانوں کا 56 ریاستوں کی بات نہیں. انہوں نے معافی مانگنے کے لیے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن جو آپ کے ملک میں پکڑا گیا ہے وہ پاکستان ہم سے معافی کب مانگے گا. سر میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ان کی سٹافنگ پوری نہیں ہو جاتی. دیکھیے سر بات ہو رہی ہے نیوٹ گنگریچ کی ایز فارن سیکریٹری. اگر وہ سیکریٹری آف دا اسٹیٹ آتے ہیں تو پھر امریکہ کا جارحانہ رویہ ہوگا. سر دیکھیے ہمارا جو ہے پاکستان ایک نئی ریپبلک, جو ڈیموکریٹس تھے خاص طور پہ ہلری کلنٹن, وہ پاکستان کو بخوبی جانتے تھے. ان کے لیے ایک نون کوانٹٹی تھا. چاہے ہماری اچھائی تھی چاہے برائی تھی, جو ہم پہ چارج لگتا تھا امریکہ میں واشنگٹن میں 9/11 کی بہت بات کی, دوگلی پالیسی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں, وہ جانتے تھے. یہ جو ہیں نیوٹ گنگریچ, اتنا روڈی جولیانی وغیرہ, باقی جو ان کے کیمپین جو چیئرمین تھے ان کے کیمپین کے, ان کے لیے پاکستان وہ اتنا. میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایڈ جو دے گا امریکہ اس کو کنڈیشنلائز زیادہ کرے گا, شرطیں زیادہ لگائی جائیں گی, وہ حقانی گروپ والی کہہ لیں یا باقی آ جائیں. چلیں ابھی اسی کو سر ہم بریک کے بعد کنٹینیو کر لیں. ناظرین بریک لیتے ہیں یہاں پر.
ویلکم بیک ناظرین. بات کریں ٹرمپ کی جیت سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا, اور ہم بات کر رہے تھے ایاز صاحب کہ امداد کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی چینج ہو؟ امداد تو اتنا ہمیں وہ کرنا ہی نہیں چاہیے. کولیشن سپورٹ نثار فنڈ, بھی تو اسی پہ وہ جو کرتے ہیں. کولیشن سپورٹ فنڈ وغیرہ ہے وہ تو اس کی امپورٹنس اب اس نیچے کے جا بغیر رہی ہم اپنا مالیاتی خسارہ, اپنا تجارتی خسارہ کس طرح پورا کریں گے؟ سر یہ جو ہمیں جو ٹیکہ لگا ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے وہ تو ویسے ہی کم ہو رہا ہے. سر آپ کولیشن سپورٹ فنڈ کو چھوڑ دیں, ہاں جی, آپ اپنی جنگ بھی چھوڑ دیں. جو ہمارا بجٹری خسارہ ہے, جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, مالیات جو تجارتی خسارہ ہے, وہ کون ملک پورا کر کے دے گا؟ سر یہ دیکھیں نا, وہ ہمیں ایک گرانٹ دیتے ہیں آج کل سالانہ جو $800-900 ملین ہے. کیری لوگر بل تقریباً مر چکا ہے, اس سے جو فنڈز آتی ہیں, اور ہمیں وہ بجٹری سپورٹ کے لیے تو کوئی پیسہ نہیں دیتے. سر IMF اینڈ ورلڈ بینک, سر IMF ورلڈ بینک اس اون سب سے زیادہ بورڈ کے اوپر ممبرز ان کے ہیں. سر ان کا ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے تو 2.5-3 لاکھ ووٹ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پر وہ ہم اس مفروضے پہ کیوں چل رہے ہیں کہ ہم بالکل ان کے دشمن کیمپ میں وہ چلے جائیں گے؟ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ افغانستان میں ان کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی. کیا پتا وہ دو چیزیں ہیں, اوباما کی پالیسی کنٹینیو کریں کہ وہاں پہ کچھ رہیں, کیا پتا وہ یہ کہیں کہ یار آپ جان بھی چھوڑو, نکالو. ان کے بہت ایک پاورفل جو سپورٹرز تھے وہ ویٹرنز تھے جو کہ عراق اور افغانستان میں لڑتے رہے ہیں, اور جو بڑے جن کا ایک عجیب سا ایک وہ ہے. تو وہ کوئی اتنا عراق کے افغانستان کی وارز اتنی پاپولر وہ جو ٹرمپ وغیرہ کے ہیں وہ نہیں ہیں. تو دیکھنا ہے کہ کیا پتہ شاید ان کی اپروچ بالکل یہ جو ہے, یہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن کرتی رہی ہے کہ ٹرانزیشن ہو, پیس ہو, طالبان سے ہو, شاید وہ نہ ہو, پر ہمیں دیکھنا ہے. چائنا, سر نہیں, کنٹینمنٹ آف چائنا امریکہ کی ایک بہت بڑی پالیسی ہے. سر وہ ان سے کریں گے, ابھی بھی چائنا کرے, وہ کنیکٹڈ ہے نا ہمارے سی پیک کے ساتھ, ہماری گوادر سر دیکھیے چائنا کو وہ جانتے ہیں, سی پیک ان کے میپ پہ نہیں ہے, ان کے ریڈار پہ یہ نہیں ہے کہ گوادر کہاں ہے اور وہ کہاں ہے, وہ نہیں ہے. ہمارا پرابلم ایک اور ہوگا, نئی ایڈمنسٹریشن ہے, نئے لوگ ہیں, نئے اہداف ہوں گے. نیوٹ گنگریچ وغیرہ اس طریقے سے فارن پالیسی میں کبھی انوالو نہیں رہے. روڈی جولیانی جو شاید پتہ نہیں اسے کون سا رول ملے, بالکل وہ اس چیز میں نہیں ہے, نیا رول ہوگا. ہم ایک اپروچ جو ہے ہم کر سکتے ہیں. ہمارا پرابلم اور ہوگا, جو ہمارے موجودہ لوگ ہیں جو فارن پالیسی کے پاسبان ہیں, سو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بالکل انفٹ ہیں. وہ اس نیو ایڈمنسٹریشن سے گفتگو کر ہی نہیں سکتے. اب نام آپ کیا لیں, جو ہمارے حکمران, اور وہ میرے خیال تاریخ میں پکچر رہے گی کہ اوباما کے ساتھ 4-5 جملے کہنے تھے تو آدھے 6 وہ اپنی وہ جو ورک تھے وہ پتہ نہیں وہ 3 منٹ کرتے رہے تھے. وہ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو, میں آپ کو حتمی کہہ رہا ہوں, وہ نہیں کر سکتے. انہیں نہ ٹرمپ کی ہسٹری پتہ ہے, نہ اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے, نہ ان کو ابھی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ الیکشن ہوا کیا ہے. وہ تکیہ کر رہے تھے کہ ڈیموکریٹس جیتیں گے, ہم تو ہلری کو جانتے ہیں, پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں. بل کلنٹن کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ اچھے تھے جب وہ گئے تھے جدہ, اور نہیں اس سے پہلے جب وہ ٹرائل وغیرہ تھی تو بل کلنٹن نے ان کی جان بخشی کے لیے کوشش کی تھی, تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا, اس پہ سارا وہ تکیہ کر رہے تھے. لیکن ان کے ساتھ وہ جو ہے اپروچ جو پاکستان کو کرنی چاہیے, جو ہماری ایک ڈپلومیٹک انٹر ایکشن میں ڈائنامزم ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کوئی نام بھی لے لیں, نام میں نہیں لینا چاہتا, ان میں نہیں ہے. سر ہمارا معاشی اینگل بہت بڑا ہوگا کیونکہ امریکہ سول سپورٹر ہے ہمارے ان سب نقصانات کا, اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے, ورلڈ بینک کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, IMF کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. افغانستان کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, افغانستان کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, اور یہ جو وہ جو ایسے ہیں تو ہم پہ افغانستان, چائنا, انڈیا اور ایران, یہ سارے ہمارے ارد گرد کے ملک ہیں, ہمارے خطے کے ملک ہیں. سر سی پیک میں واپس میں جانا چاہتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا جو وائڈر پالیسی ہے امریکہ کی, اس میں سی پیک بیچ میں شامل ہو جائے گا, اور ملٹرائزیشن آف دا گوادر پورٹ ول بی اے مین ایشو. اس خطے کے حوالے سے ان کو کوئی اعتراض نہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ بیٹھ کے 46 ارب کیا 100 ارب کی بات کر لیں, پروجیکٹس لگا لیں, لیکن ملٹرائزیشن آف دا گوادر پورٹ جو ہے یہ آبجیکشن تھنگ. ایک تھوڑا ان سا چائنا پالیسی کا ایک تھوڑا نوانس آپ دیکھ لیں.
وہ جو پرانی کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی تھی اس کا ملٹری کمپوننٹ بہت زیادہ تھا. امریکن بیسز ہوں, ان کی 6th فلیٹ یا کون سی فلیٹ وہاں پہ جو چائنا سی میں ہوتی ہے وہ ہو, فلانا ہو ڈمکانا. یہ صاحب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جاپان کو اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے, اس کو نیوکلیر پاور بننا چاہیے, ساؤتھ کوریا کو نیوکلیر پاور بننا چاہیے. تو ان کی مطلب ایک اس قسم کی کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اور بات ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی میں ایک امریکن بحری بیڑا نہیں 2 امریکن بحری بیڑے وہاں کھڑے ہیں. رونلڈ ریگن وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور جان اسٹینس وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ملٹری کا استعمال کر رہے ہیں چائنا کے خلاف. دیکھیے نئی جو وہاں پہ جو زیادہ اگریسو پش ہے وہ ساری چائنا کی ہے. جو نئے نئے آئی لینڈز اور ریفز اور فلانا امریکنز جو ہیں صرف اپنے شپس وہاں پہ سیل کر چکے ہیں, پر کسی مسئلے پہ وہ چائنا کو چیلنج نہیں کر سکے. اور نہ بھولیے وہ جو فلپینز ہے جو بہت بڑا الائے تھا امریکہ کا, اب بھی ہے, فارمل الائے ہے. ان کے صدر صاحب چائنا کے ساتھ مل گیا لگتا ہے. ان کے جو صدر صاحب ہیں, مطلب ٹرمپ کی زبان کیا ہوگی, وہ تو بڑی شریفانہ زبان لگتی ہے جو فلپینز کے پریزیڈنٹ کی زبان ہے. تو ایسے وہاں پہ ہے. یہ ٹریڈ والی بات جو ہے, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور اس کا مسئلہ چائنا کے ساتھ ضرور بنے گا, پر میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو شپس بھیجنا اور بیسز کرنا اور ایسے میں نہیں ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ امریکن کمپنیز واپس آئیں, جیسے انہوں نے کہا تھا کوئی جائے گا میکسیکو میں کچھ چیز بنائے گا, بنائے, پر ہم اسے ٹیکس لگائیں گے, ہم ٹیرفز لگائیں گے, ان کے لیے پھر فری مارکیٹ. 150 سے زیادہ ممالک میں انہوں نے بیسز کھڑے کیے ہوئے ہیں اس وقت, امریکہ کے بیسز ہیں. وہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ, وہ پینٹاگون کی ایک پرماننٹ پالیسی ہے, اس میں نئے صدر صاحب کچھ آ کے تبدیلی نہیں کر سکیں. سر یہ ہمیں دیکھنا ہے, یہ ایک گرے ایریا ہے کہ وہ جو ایک پرانی ملٹرائزیشن ہے جس کا ہے, اس کے بارے میں کم از کم اس کیمپین میں بہت ساری باتیں کی ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. سر 2 مہینے ابھی باقی بھی ہیں, اپوائنٹمنٹ ہوگی, ان کی کیبنٹ بنے گی, پھر وہ سارا حلف جب لیں گے اس کے بعد کچھ چیزیں بھی کلیئر. لیکن ہم اپنا جو ہے اس 2 مہینے میں تھوڑا سا اپنا جو فارن پالیسی ٹیم ہے کوئی تھوڑا سا بیٹھ کے کچھ ہم تعلیم بالغان کا اہتمام یہاں پہ کر لیں, اور جو جن کی ثوابدید ہے, اقتدار ہے, یہ ہے, وہ کم از کم سمجھ جائیں کہ یہ ہوا کیا ہے جو امریکہ میں ہے اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. سر امریکہ کے اندر آپ پالیسی سازی کے اندر جو بیرونی ممالک ہیں وہ کس طرح مداخلت کر سکتے ہیں, جو پبلک افیئرز کمیٹیز ہیں, جو آپ کے کوکسز ہیں, جو آپ کے لابی سسٹم جو وہاں پہ چلتا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی جو پیک کہلاتی ہے, وہ سب سے طاقتور ترین پبلک افیئرز کمیٹی تھی. اب انڈیا کے پاس اس سے زیادہ نمبرز آ گئے. انڈیا نے تقریباً 150-200 کانگریس مین اور کوئی آدھی سینٹ کے ممبران جو ہیں وہ اپنے انڈیا کوکس میں اکٹھے کر لیے. ہماری طرف سے ایسی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہے. لیکن آپ جو بات تھوڑا وہ جو کر رہے ہیں کہ اتنی ہماری ڈیپینڈنس ہے, کچھ ہمیں اپنے احوال پہ خیال کرنا پڑے گا, اپنے جو ہمارے پرابلمز ہیں کرنا پڑے گا, اور ہمیں یہ جو بالکل بلائنڈ ڈیپینڈنس یہ ہم نے کرنا نہیں. آپ کہتے رہیں سر, ہم نے پچھلے 50 سال سے نہیں کیا یہ کام. سب مجبوراً ہمیں کرنا پڑے گا. یہ جو بلائنڈ ہے کہ اتنا ہمارا وہ خسارہ ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں خیرات مل جائے گی. سر پاکستان کے حوالے سے کوئی چینج اتنا خاص جیسے سننے میں آ رہا ہے نہیں ہوگا, آلموسٹ وہی پالیسی ہوگی جو ہلری کی تھی. نہیں, دیکھیے اگر افغانستان کو وہ ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں تو پھر ہماری جو امپورٹنس فی الحال جو ہے وہ جو ایف پیک کہتے تھے افغانستان پاکستان, وہ اس کی وجہ سے انڈیا کی امپورٹنس اور وجوہات کی بنا پہ ہے. ہماری جو تھی اب یہ 9/11 کے ذریعے سے تھی, کیونکہ ہم انہیں زمینی اور فلانے راستے دے رہے تھے, ہیلپ کر رہے تھے. اگر افغانستان ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہو گیا تھا سوویت وڈرول کے بعد, امریکہ نے بالکل ہاتھ چھوڑ کے وہاں سے وہ چلے گئے تھے اور معمولی سا انہوں نے دھیان بھی نہیں دیا تھا. اگر یہ ہو تو پھر ہمارے لیے پرابلم. چلے جی, اب آخر کار ٹرمپ کی جو سیاسی ناتجربہ کاری تھی, ان کا جو ایک لاپروانہ انداز تھا, کھری ان کی باتیں, وہی ان کی جو خامیاں تھی وہ خوبیاں بن گئی, اور جو خوبیاں ہلری کلنٹن کی تھی وہی ان کے گلے کا ہار بن گئی. ڈاکٹر فاروق سلیم کو, شازیہ خان کو, ایاز امیر صاحب کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.